बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं आमिर खलील। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल और बिगड़ते हालात जो हाथ से काबू से बाहर होते जा रहे हैं और मुसलसल एक गलती की वजह से पाकिस्तान को इस नाएज पर खड़ा किया गया और इस दर दर के अंदर धकेला गया, जिससे निकलना दिन प दिन मुश्किल होता जा रहा है। जिस नतीजे पर इस पाकिस्तान को लाया गया और मुआशत तब्दील की गई और जिस दबाव से उस वक्त गलती की गई थी और डंडे के ज़ोर पर आप वफादारियां तो चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को अलग कर सकते हैं बेशक, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं और सूरत हाल यहाँ पर पहुँच चुकी है कि अब लोग बिजली के बिलों के ऊपर खुदकशी कर रहे हैं और गरीबों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आज एक समोसे वाले की जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी, नाजरीन आपने देखा होगा, वो एहतजाज के अंदर गया तो एसडीओ ने उसके घर की बिजली काट दी और उसका मीटर उतार दिया, क्योंकि उसने अपना हक मांगने के लिए एहतजाज किया। उसने मुतालबा वक्त की हुकूमत से किया लेकिन एसडीओ से नहीं किया और एसडीओ ने उसके साथ ज्यादती की और उसके घर की बिजली काट दी और उसका मीटर उतार दिया। अब वो बेचारा दर पदर की ठोकरें खा रहा है। जिस तरह से ये हालात चले आ रहे हैं, अब देखना ये है कि अब ये हालात किस तरह बैठते हैं। अब तो वजारत ख़जाना ने भी कहा है कि माशत की सूरत हाल इस तरह है कि अब हम इसके ऊपर सब्सिडी नहीं दे सकते और जो वज़ीर दाखिला है या वज़ीर कानून है, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारी हुकूमत, निगरान हुकूमत आए हुए जो 17 अगस्त को आई है, ये जो नतीजे हैं ये पहले की हुकूमत के नतीजे हैं। इससे पहले जो हुकूमत थी वो कहती थी उससे पहले हुकूमत के नतीजे हम भुगत रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जो गलती की गई उस गलती को सुधारने की बजाय बार बार दोबारा गलती की जा रही है। और एक केस जो तोशा खाना का पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर खोला गया था और उस केस को बच्चे और बड़े बूढ़े और मीडिया चैनल और इंटरनेशनल चैनल, तमाम चैनल ने उस तोशे खाने केस के परखच्चे उड़ा दिए थे और वो ठस हो गया और उसके बाद अभी उससे निकला ही ना था। एक और जो फैसला है वो एक और केस सामने आ गया जो सैफर का केस था और आप पिस्तौल गन पट्टी पर रख कर फैसले भी करा सकते हैं और लोगों से लिखवा भी सकते हैं और उनसे वफादारियां भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को वो हकीकत से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हकीकत हमेशा हकीकत रहती है। आपने उस गलती को आज तक नहीं सुधारा और उस गलती को सुधारने की बजाय अब जो नुकसान हो रहा है, अब किसी के हाथ में सूरत हाल आने वाली नहीं है, क्योंकि हाथ से सूरत हाल निकलती चली जा रही है। जिस तरह से सैफर केस का आज भी जो अदालत के अंदर पहले एक जज हुमायूं दिलावर को इस्तेमाल किया गया था, आज दूसरा जज जो अबू अल हसनात जुल्करनैन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सैफर केस के अंदर जब अटक जेल के अंदर अदालत लगाई गई तो उस अदालत के अंदर जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम थी, पहले तो अटक जेल के बाहर 1 घंटा उनको रोका गया और 1 घंटे के बाद 6 रुकनी टीम को अंदर जाने की इजाज़त देगी और जब अदालत एक सुप्रीडेंट के कमरे के अंदर लगेगी, जो जेल सुप्रीडेंट था, वहाँ पर जब अदालत लगी तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के नईम पंजोता और सुलेमान सफदर और शेर अफजल मरवत और दीगर वकला ने जज से सवाल किया कि क्या जज साहब जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का जुडिशल रिमांड दिया गया है वो
کس قانون کے تحت دیا گیا ہے اور کیسے دیا گیا ہے، جج ایک دم الجھ پڑا اور اس کے ذہن اور خیال میں نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے جی یہ میں نے نہیں کیا، یہ ایف آئی اے نے 15 تاریخ کو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی سیفر کیس کے اندر گرفتاری ڈالی، اور اس کے بعد یہ 16 تاریخ کو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، جب تک ملزم کو عدالت کے اندر پیش نہیں کیا جاتا، میرے سامنے نہیں لایا جاتا، تو میں اس کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جس پر نعیم پنجوتے نے کہا کہ جج صاحب کیا آپ کو آئین کا 10(1) اور 10(2) کیا کہتا ہے؟ 10(1) کہتا ہے کہ جب کسی ملزم کو وہ گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں لانا لازمی ہوتا ہے، اور 10(2) کہتا ہے کہ جب عدالت کے اندر سامنے ملزم کو لایا جائے تو تب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں مقدمے کے اندر گرفتار کیا گیا ہے اور فلاں جرم کے تحت آپ کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور تب جا کر جج کہتا ہے کہ آپ کو میں جسمانی ریمانڈ پر بھیج رہا ہوں یا جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج رہا ہوں۔ آپ نے یہ کس قانون کے تحت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو جوڈیشل کیا ہے؟ اور اس سے پہلے جو لیگل ٹیم کے وکلا تھے انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے جیل کے اندر عدالت میں پوچھا تھا کہ کیا چیئرمین صاحب آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو سیفر کے اندر گرفتار کیا گیا ہے، آپ کی سیفر کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے، جس پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ آج تک مجھے یہ پتہ نہیں ہے، مجھے آج آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ میری گرفتاری سیفر کے اندر ڈالی گئی ہے۔ ان تمام نکات کو دیکھتے ہوئے جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے جج ابو الحسنات سے سوال کیا کہ کیا جج صاحب جب اٹک جیل عدالت لگانے کا وزیر قانون نے نوٹیفیکیشن کیا، کیا آپ سے پوچھا گیا تھا؟ جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور نہ ہی مجھ سے مشورہ لیا گیا تھا۔ اور دوسری بات جو شیر افضل مروت نے کی، کیا جج صاحب آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ جو آپ نے سماعت اٹک جیل کے اندر کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیکورٹی کی خدشات کی وجہ سے ہم نے یہ اٹک جیل میں سماعت کی۔ کیا آپ نے جو 30 اگست کا نوٹیفیکیشن جو آرڈر آپ نے جاری کیا تھا جیل سپریڈنٹ کو، کیا اس نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ نے اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا تھا جس آرڈر میں آپ نے کہا کہ 30 اگست کو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو میری عدالت میں پیش کریں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کیا گیا، جس کے بعد سلیمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ جو رانا ثناء اللہ ہے اس نے اس بات کا میڈیا کے اوپر تسلیم کیا ہے کہ سیفر میرے پاس موجود ہے، اور ایف آئی اے کو یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑی کہ سیفر جو ہے وہ وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے۔ پھر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر سیفر کے گمشدگی کا مقدمہ کیوں درج کر دیا گیا، جو کہ یہ بات تسلیم ہو چکی ہے؟ آپ اس بات کے اندر آپ مقدمے میں نامزد کرتے تو رانا ثناء اللہ کو کرتے، یا وزارت خارجہ جو موجودہ تھا اس کو اور نامزد کرتے، اور سلیمان صفدر نے اس بات کو جج کے سامنے لایا، اور اس کے بعد انہوں نے استدعا کی کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جو اس مقدمے کے اندر گرفتاری ہے فوری کالعدم قرار دی جائے اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو باعزت بری کیا جائے، جس پر جج نے 14 روز جوڈیشل ریمانڈ پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو جیل بھیج دیا، اور جوڈیشل ریمانڈ بھیجنے کے بعد جو ملزم کا حق ہوتا ہے وہ عدالت کے لیے ضمانت کے لیے درخواست دائر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست ضمانت کے لیے دائر کی، اور وہاں پر انہوں نے
2 درخواستیں اور بھی دی، ایک جو اٹک جیل سے عدالت کو اسلام آباد شفٹ کرنا اور دوسرا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو اوپن ٹرائل دینا، اور اس حوالے سے انہوں نے درخواست ضمانت بھی دائر کی جو 2 ستمبر کے لیے فکس کی گئی، اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیے گئے، اور اس کے بعد جو جج صاحب تھے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسلام آباد جا کر انہوں نے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا جسمانی ریمانڈ کے بعد، جو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا، اس کے بعد وہی اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا، اور اس نے بھی ضمانت کی درخواست دائر کر دی، جس کے بعد دونوں کو 2 ستمبر کے لیے یہ سماعت کو فکس کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، جو جیل کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ بات کی، اور جو انہوں نے پیغام دیا وہ پیغام کیا تھا جو اس نے درد بھرے الفاظ میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جیل ہے یہ میرے لیے آزادی ہے، باہر جو لوگ ہیں یا باہر قوم کو انہوں نے غلام بنا لیا ہے، لیکن میں اس غلامی سے اس جیل کے اندر آزاد ہوں، جو اس چھوٹے سے سیل کے اندر مجھے رکھا گیا ہے۔ اس سیل کے اندر میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی غلامی قبول نہیں کروں گا، اور میں اپنی بقیہ زندگی یہاں پر گزاروں گا، اور میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ آپ جا کر بے شک یہ کہہ دیں کہ یہ میرا قوم کے نام پیغام ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے غلام بنا لیا ہے، لیکن میں کبھی غلام نہیں بنوں گا۔ اب تمام طبقے اس بات پر متحد ہو گئے ہیں، وکالت، صحافت اور سیاست اور عدالت، لیکن کسی کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ الیکشن کو بھی ملتوی کرانا چاہتے ہیں، اور وہ اس وقت جس سٹیج پر ملک کو لے کر جا رہے ہیں وہ اس بات سے پریشان ضرور ہیں، لیکن وہ اس نتائج کا سامنا ابھی تک نہیں کر سکے، اور نہ ہی ان کو اس بات کا علم ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، لیکن ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح اس پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا گلا گھوٹا جائے، اور 2 ہفتے مزید پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو جیل رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ ابھی جو 10 ستمبر کو سعودی بن سلیمان، جو محمد بن سلیمان آ رہے ہیں، ان کی بھی خبریں ہیں، اور تمام ادارے جب اس بات پر متفق ہو گئے تو اس کے بعد آگے اس صورتحال کی کیا ضرورت تھی۔ ناظرین، ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کل بھی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست لگی ہوئی ہے، اور لیگل ٹیم نے اور بھی درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں۔ کل جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔